बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 21 जुलाई है। एक बड़ी ज़बरदस्त इबारत आपके सामने रखेंगे। ये पाकिस्तान में एक बंदे ने अपने छोटे से खोखे के बाहर जो है वो लिखी हुई थी, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये उनका पाकिस्तान है जिनको बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, तालीम फ्री, प्लॉट फ्री, मुरब्बे फ्री, सिक्योरिटी फ्री और पाकिस्तानियों के ऊपर बदमाशी करने की तमाम तर सहूलत मुयस्सर है। ये उन सब का पाकिस्तान है, हम सब लोगों का पाकिस्तान नहीं है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को, जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा था कि 9 मई के वाक़यात में उनको किसी न किसी तरीके से मनसूबा साज जो है वो करार दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। तो जो इनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे फरहाद अली शाह साहब, उन्होंने आज बाकायदा रिपोर्ट बनाकर जो है पेश कर दी और कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है तमाम मुकदमे जो 9 मई के वाक़यात हुए उन तमाम में इमरान खान साहब जो है मुलज़िम करार पाए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सबूत मिल गए और रिपोर्ट में क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। और ये जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है फरहाद अली शाह साहब, इनके ताल्लुकात किस तरह के हैं, कितने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं और इनके लीडर कौन है, वो भी आपके सामने इनकी तस्वीर बाकायदा चलाएँगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो शवाहिद नहीं रखे जाएंगे और बताया नहीं जाएगा कि इस बंदे के ख़िलाफ़ क्या सबूत हैं, तब तक जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात नहीं चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़ी अहम समाअत हुई है, 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है, वो आपके सामने रखेंगे। और हमारी जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने कितनी बड़ी अयाशी जो है वो की है और आवाम जो है उसके ऊपर टैक्सों की मद में आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, 1 अरब डॉलर हमें मिल गया है, 3 अरब डॉलर मिल गया। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो कैलकुलेशन करके बता रहे थे कि 3 अरब डॉलर जो हैं वो 300 गुना लगाएं तो कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं। और पंजाब हुकूमत ने भी जो रिसेंटली एक अयाशी की है, 200 अफसरान के लिए कितनी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो मंगवाई हैं, उनकी कीमत क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजूता साहब, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से आज वो जो है अदालतों में पेश हुए थे। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इमरान खान साहब के लिए पहले एक जो है जज साहब ने, सेशन अदालत के जो जज थे, उन्होंने एक बाकायदा फ़ैसला लिखा था और आज उस फैसले को रद्द कर दिया गया और अब इमरान खान साहब की किसी भी टाइम जो है गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने जो ट्वीट किया और जो तफसीलात दी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है जी, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है, वो मज़ीद क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये समाअत की है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप जब ये समाअत शुरू करेंगे तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, उसके बाद जो है समाअत की जाएगी। और फिर ये भी कहा गया कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं और जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा, उनको वकला की भी सहूलत फराहम की जाएगी, उनको उनके घर वालों से भी मिलने दिया जाएगा और ना जो है उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया जाएगा और ना ही उनको कोई टॉर्चर, जहनी टॉर्चर जो है वो दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये यकीन दहानी जो है वो उनसे मांगी है वफाकी हुकूमत से और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तमाम तर जो सहूलतें एक आम मुल्ज़िम को दी जाती हैं वो दी जाएंगी, कोई जहनी टॉर्चर और कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। तो ये तो जी हमारी अदलिया है और अदलिया की तरफ से जितने भी जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है वो बेसिकली किया जा रहा है। अब बाकी और उन्होंने जैसे उस दिन भी कहा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कि जी हम फैसला दे सकते हैं, हमारे पास कोई डंडा या सोटी या छड़ी नहीं है जिससे हम फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवा सकें। फैसले के ऊपर अमल दरामद तो जो है वो सिक्योरिटी अदारों ने करवाना होता है, जिनकी आइनी जिम्मेदारी है वो ना करवाएं तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी हदूद के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो फैसले हैं वो दे रहे हैं। अब बाकी जो है आगे अदारों की मर्ज़ी है कि वो अमल दरामद करें या ना करें। तो वो बात तो वही है जी कि अदालतों के अंदर तक आइन और कानून चल रहा है, उसके बाद जो है वो एक डंडे का कानून चल रहा है। और इसी तरह जो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, कल इमरान खान साहब ने जो है रात को ख़िताब भी किया, दोबारा से उन्होंने जो है डर्टी हैरी को लेकर और जिस तरह उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे काटे गए कि जी मैंने सिर्फ एक शख्स के ऊपर तनकीद की, मैं कोई फ़ौज के ऊपर या अदारे के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये बिल्कुल पाक साफ़ हैं या एक अदारा पाकिस्तान में ऐसे है जिसके में कोई जो है वो गलतियाँ नहीं है, कोई उसमें खुताइयाँ नहीं है, कोई उनका बंदा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। अभी जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से DGIS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने मेजर जनरल और कोर कमांडर लेवल के जो बंदे हैं उनका भी
جو ہے احتساب کیا ہے اور ان کو بھی جو ہے سزائیں دی ہیں، باقاعدہ یہ انہوں نے مینشن کیا تھا DGISPR صاحب نے۔ تو اسی طرح کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر ادارے میں ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی سویلین شخص، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے ایسے پاکستان میں جو پورے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اگر وہ بندہ تنقید کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو غدار قرار دے دیا جائے یا اس کو یہ اجازت ہی نہ دی جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم جو ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہو۔ تو اس بات کے اوپر جو عمران خان صاحب نے بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کل رات پریس کانفرنس کی اور عوام کے ساتھ جو ہے بات کی ہے۔ اب جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے جو پنجاب حکومت نے جی کتنی بڑی عیاشی کی ہے، عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے، عوام کو بیچاری کو ایک ٹائم کا کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا، آئے دن جو ہے نئے سے نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، بجلی کی مد میں اب عوام کا جو خون چوسا جائے گا، جیسے کہ اس دن بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ 2000 کتنے ارب روپے جو ہے مزید عوام سے نچوڑا جائے گا، عوام کا خون نچوڑا جائے گا اور اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی طرح گیس کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑا ڈھول پیٹ رہے تھے کہ جی 3 ارب ڈالر آ گیا ہے، اب پاکستان جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا، پاکستان تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا لیکن عوام کا جینا جو ہے اور مشکل ہونے جا رہا ہے آنے والے اگلے کچھ مہینوں کے اندر۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور پنجاب حکومت جو ہے جی اس نے 2 ارب 33 کروڑ روپے کی نئی 200 امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی ہیں افسران کے لیے۔ یہ اس طرح کی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ان کا کام تھا کہ صرف انہوں نے آ کر الیکشن کروانا تھا، وہ کام چھوڑ کر جو ان کا آئینی کام تھا، 3 مہینے کے لیے نگران حکومت آئی تھی، پاکستان ہے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو 3 مہینے کے لیے آئینی حکومت آئی تھی، نگران حکومت، انہوں نے الیکشن کروانا تھا، وہ سارے وہ کام چھوڑ کر وہ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، وہ کبھی کہیں وزٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ 2-2 ڈھائی ارب روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو خرید رہے ہیں اپنے افسران کے لیے۔ تو اس طرح کی عیاشیاں اور للے تللے چل رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھ دینی چاہیے کہ پاکستان صرف اس 1% اشرافیہ کے لیے، یہ جو افسر شاہی ہے، بیوروکریسی، بڑے بڑے ججز، بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے جرنیلز، ان کے لیے بنا ہے۔ پاکستانی جو 25 کروڑ عوام ہے وہ صرف ان لوگوں کو پالنے کے لیے بنی ہے، جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے بجلی بھی فری ہے، پیٹرول بھی فری ہے، گیس بھی فری ہے، تعلیم بھی فری ہے، علاج بھی فری ہے، ان کے لیے زمینیں بھی فری ہیں، ان کے لیے باہر کے آنے جانے کے ٹورز بھی فری ہیں، سب کچھ فری ہے۔ تو پاکستان تو بیسیکلی ان لوگوں کا ہوا نا، ہم جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ تو ان لوگوں کو پال رہے ہیں، بیسیکلی پاکستان ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں کس طرح ڈال دیا گیا، اور عمران خان صاحب کو بیسیکلی منصوبہ ساز قرار دے دیا گیا ہے، اور کون سے پروسیکیوٹر تھے ان کی تصویر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے جو سلیم مانڈوی والے ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ بیسیکلی چاہتی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو وزیر دفاع صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پہلے آپ سن لیں کہ نواز شریف صاحب کو کس نے جو ہے پاکستان سے باہر نکالا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور PTI کے پولیٹیکل میٹیریل میں بڑا فرق ہے، نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت چیئرمین PTI نے نہیں دی تھی، بلکہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت اسٹیبلشمنٹ نے دینی تھی۔ خواجہ آصف کو کہنا تھا کہ الیکشن آ رہا ہے، ووٹ کو عزت دینی ہے، PTI کے جن لوگوں پر مقدمہ ہے ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہو سکتا ہے، PTI کے جن لوگوں پر مقدمے نہیں ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ شیریں مزاری کے حوالے سے سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ شیریں مزاری ٹی وی پر جو گفتگو کر رہی تھی سب نے دیکھا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کے دن شیریں مزاری نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز کو ہٹانے اور دوسرے کو لانے میں ملک کا بہت نقصان ہوا۔ 2021 میں چیئرمین PTI کے لیے ایک جملہ استعمال کیا گیا تھا کہ بس بہت ہو گیا، یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین PTI کے ساتھ کبھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فکرہ کون استعمال کر سکتا ہے؟ کون تھا جس نے عمران خان صاحب کو اتارا؟ جنرل باجوہ صاحب تھے، اور کون تھا یہ جو کہہ رہا تھا کہ جی اب چیئرمین PTI کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا؟ خواجہ آصف نے کہا کہ اپریل 2019 کے بعد ہی وہ ان سے بیزار تھے، اس وقت حکومت تبدیلی کی آفر بھی کی گئی جس سے انکار کیا۔ 2019 کا میں خود گواہ ہوں، 2021 یا 2022 کا کوئی اور ساتھی گواہ ہوگا۔ چیئرمین PTI شاید اتنے ناراض نہ تھے جتنے خود اسٹیبلشمنٹ والے ناراض تھے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی تھی کہ ان کا تجربہ اور 2018 کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، پر ہم نے جواب دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ابھی حکومت لینے میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کا کبھی تصادم ادارے کے ساتھ نہیں ہوا، افراد کے ساتھ ہوا۔ میری اہلیہ 3 سال تک عدالتوں میں گئیں، کیا کسی کو پتہ چلا؟ رونا دھونا ڈالا، ہم کہیں گلگت بلتستان میں چھپے نہیں، سڑکوں سے گرفتار ہوئے۔ اچھا یا برا وقت ہو، سیاستدان کو عزت کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بات تو واضح کر دی کہ جی نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا، عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2019 میں ہی تنگ آ گئی تھی، اور تبھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اس بندے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس بندے کے ساتھ کبھی گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔
اور جو ہے اب آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں. تو مطلب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 2000 یہ جو ابھی 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور نو کانفیڈنس موشن آیا، اس میں سارا کا سارا کردار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور اس کے علاوہ نہیں تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو عمران خان کی حکومت نہیں گرنی تھی. تو مطلب یہ جو پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہی اسٹیک ہے جتنا ان تمام سیاسی پی ڈی ایم جماعتوں کا ہے. تو عمران خان نے کیا ایسا کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ہٹانا جو تھا وہ مزید ہو چکے تھے اور کہتے کہ جب اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. کیا عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا؟ عمران خان تو امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا. عمران خان کی تو پوری دنیا میں تعریفیں ہو رہی تھیں. عمران خان تو یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کر گیا ہے، اسلامو فوبیا کا دن مقرر ہوا ہے. پاکستان کے کسی لیڈر نے آج تک ایسے جا کے یونائٹڈ نیشن میں تقریر نہیں کی. پوری دنیا نے اس کو سراہا. عمران خان یہ کر رہا تھا. عمران خان پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ اچھی پالیسیاں لے کے آ رہا تھا. عمران خان نے کووڈ-19 ہونے کے باوجود پاکستان کی اکانومی کو اور اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے بہت زبردست چلایا. پوری دنیا نے تعریف کی. عمران خان شاید اس لیے کہ پاکستانی عوام کے لیے کام کر رہا تھا تو اس لیے اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تھا اور وہ پاکستانی عوام کو ترقی دینا چاہ رہا تھا، پاکستانی عوام کو غربت کی لکیر سے جو ہے اوپر لے کے جانا چاہ رہا تھا. عمران خان جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ چائنا نے کس طرح پچھلے 20 سال میں 30 کروڑ عوام کو جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر نکالا، تو عمران خان یہ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے عمران خان شاید اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کی حکومت گرانی تھی. اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف یہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے جی سامنے بیٹھ کر کے پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے کنجوسی کرنی پڑے گی، ہمیں ٹیکسز لگانے پڑیں گے، یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جی آپ سے اب ہم نے مزید پیسہ لینا ہے. اور اگر ان کی آپ عیاشیاں دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ جی 200 گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں خریدی گئی ہیں، 2 ارب 33 کروڑ روپے جو ہے وہ مزید لگایا گیا ہے اور 200 افسران کو جو ہے امپورٹڈ گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے اللے تللے ہیں، صرف ایک ڈھیلا سا منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے اوپر اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان پچھلے 75 سال سے اسی طرح نازک دور سے گزر رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. اب کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ جی کیسے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا، کیسے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے باہر بھیج سکتی ہے، ان کا آئینی اور قانونی رول کیا تھا، کیسے عدالتوں کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوا جاتا ہے. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ کوئی سیاسی کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں اور ہم جو ہیں اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں. بہرحال خیر اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ کون اے پولیٹیکل ہے اور کون اے پولیٹیکل جو ہے وہ نہیں ہے. اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اور وہ اب تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا. تفصیلات کے مطابق لاہور کی دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس سمیت 5 مقدمات میں جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی. اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تفتیش مکمل کر لی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی تفتیش میں قصوروار پا گئے ہیں. تو یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ قصوروار ہیں. اور اب آپ کو یہ تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فرحاد علی شاہ صاحب یہ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے لیڈر کے ساتھ جو کہ لندن میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے جی جو کہ دوائی لینے کے لیے گئے تھے، پاکستان کے مفرور ملزم ہیں اور اب وہ لندن میں بیٹھے ہیں. اور پروسیکیوٹر ٹیم جو ہے اب اس کے دیکھیں جنہوں نے تفتیش مکمل کی ہے فرحاد علی شاہ صاحب یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ان کی اور تصویر ہے جو کہ ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے نیک کام کیا اور عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا. تو منصوبہ ساز عمران خان صاحب ہو گئے ہیں جی. اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ کیا کہتے ہیں. اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو پہلے جج صاحب تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اب وہ فیصلہ بھی ختم ہو گیا ہے اور نیا فیصلہ آ گیا. وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے انصاف کا دورہ نظام جسٹس امجد رفیق صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کو 9 مئی کے بعد کسی نامعلوم پرچے میں نامزد کر کے گرفتار نہ کیا جائے. آج جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدم موجودگی پر کیس کی سماعت جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس ہوئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ اس کیس کی لیڈنگ کونسل سردار لطیف کھوسہ سپریم کورٹ ملٹری کیس میں موجود ہے، لہذا کیس کی سماعت ملتوی کی جائے. لیکن جج صاحبہ نے سماعت تو ملتوی کر دی لیکن جسٹس امجد رفیق صاحب کا کیا ہوا آرڈر بھی ختم کر دیا گیا. اور ساتھ یہ ریمارکس دیا گیا کہ ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے پنجاب بھر کے سرکاری وکیل پروسیکیوٹر کیوں بلائے جائیں. پریکٹس یہ ہے کہ جب مناسب وجہ بتائی جائے گی تو کیس ملتوی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. انصاف کا دورہ نظام ہے، میچ ہر طرف فکس ہے. تو میچ ہر طرف فکس ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. قانون اور آئین جو ہے صرف عدلیہ کے اندر تک ہے اور باہر جو ہے ڈنڈے کا قانون چل رہا ہے جی.
اور یہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، وعدے کیے گئے ہیں اور ان وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو باہر سے واپس لانا ہے، نواز شریف صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا، اور خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے جی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات اور عمران خان کی جماعت کے اوپر پابندی کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو راستے ہیں وہ عنقریب جدا ہونے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی صرف اپنا مفاد دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے اور عمران خان کو جو ہے بلا وجہ مقدموں میں کھینچا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر جو سینیٹر ہیں سلیم مانڈوی والی کا کہنا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں ہی نہ آنے دیا جائے، مگر پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن ہی نہ لڑے، بین کر دیا جائے، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ عمران خان کو گرفتار کر کے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھ کر پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ تجربہ کیا جائے گا اور نئے سے نئے تجربے جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا اور سن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔